biological method. अब biological method बेटे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? To solve a biological problem. अब बेटे ये देखा था हमने कि ये हमारा जो biological method है, it consists of further different steps. किन पे मुश्तमिल है? मज़ीद नए स्टेप्स पर. कौन कौन से? सबसे पहला है बेटे हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि सबसे पहले हमने पहचानना है कि वो हमारा प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो. अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने उस दिन भी देखा था कि इट मे बी अ क्वेश्चन, ये एक सवाल हो सकता है. वो सवाल कहाँ से आ सकता है? दैट मे बी आस्क्ड बाय समवन और arises in biologist mind. वो कोई पूछ सकता है सवाल जिंदा जानदार के बारे, या वो खुद से साइंटिस्ट के या बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ सकता है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? दैट वर ऑब्जर्वेशंस. What are the observations? Observations जो हैं they are the previous knowledge. ये पुराना इल्म होता है, प्रीवियस नॉलेज है, जो कि उस प्रॉब्लम से मुतल्का होता है, अबाउट दी प्रॉब्लम. अब बेटे ये जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो हम तक कैसे पहुंचती है? वो हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जर्वेशंस तक पहुंचते हैं. 5 सेंसेस हमारी वही सुनना, सूंघना, बोलना, खाना, पीना, छूना. अब ये हमारी 5 सेंसेस हैं. इनको इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं. जैसे हम उसके मुतल्लिक किसी से सुने, उस प्रॉब्लम के मुतल्लिक कुछ हमने पहले देखा हो, जैसे सांप डसता है. हम सबको डसा है सांप ने, लेकिन हमें पता है ना सांप डसता है. कैसे पता है? ये ऑब्जर्वेशन है हमारी. जिसको किसी को सांप को डसा है उसने हमें बताया होगा, हमने टीवी पे देखा होगा, या हमने लाइव किसी को डसते हुए देखा होगा. यही हो सकता है ना. अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन बनी. अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं. एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, मैं कहता हूं X is larger or taller than Y. जैद बकर से
لمبا ہے. کوئی مقدار میں نے استعمال کی ہے ساتھ. اور اگر میں لکھوں x is 6 feet height, x is of 6 feet height, y is of 5 feet height. اب مقداروں کا استعمال ہوا ہے, ہمیں زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. اس میں صرف پتہ چل رہا ہے کہ وہ لمبا ہے x. اس میں ہمیں یہ تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ x لمبا ہے, لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا لمبا ہے. دونوں کا ڈیفرنس جو ہے نمبرنگ کے ذریعے, مور انفارمیشن, مور ایکوریٹ. ٹھیک ہو گیا. ہم اس کو اپنے ذرا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ہم کہتے ہیں جی الکوہل boils earlier than water. الکوہل پانی کی نسبت جلدی بوائل کر جاتی ہے. اور اگر میں کہوں بوائلنگ پوائنٹ آف الکوہل از 75 degree centigrade and boiling point of water is 100 degree centigrade. تو زیادہ انفارمیشن نہیں آ رہی, یہ بات بھی آ رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کتنا زیادہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہے, اس سے مور انفارمیشن. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوانٹیٹیو آبزرویشنز آر مچ بیٹر دین کوالٹیٹیو آبزرویشنز. کوالٹیٹیو آبزرویشنز کی نسبت جو کوانٹیٹیو آبزرویشنز ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں, زیادہ بہتر ہوتی ہیں. Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because former are invariable and measurable and can be recorded in terms of number. یہ definition ہے quantitative observations. Invariable تبدیل نہیں کر سکتے, متغیر نہیں ہیں. Measurable 6 feet, 5 feet, 75 degree centigrade, 100 degree centigrade. ہم پیمائش کی بات کر رہے ہیں, ہم ماپ سکتے ہیں انہیں. ادھر ماپا جا سکتا ہے؟ نو. ہم ان کو نمبرز کی صورت میں لکھ رہے ہیں, یہاں پہ نمبرز لکھ رہے ہیں, یہاں پہ تو ورڈنگ استعمال ہو رہی. تو ان میں کیا ہے؟ there is use of numbers. These can be recorded in terms of number. اسی لیے زیادہ ریلائبل, زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ انفارمیٹیو جو ہیں وہ ہماری کوانٹیٹیو آبزرویشنز ہوتی ہیں. سو دیز آر کالڈ مور ایکوریٹ اینڈ دے آر پریفرڈ. Observations also include reading and studying what others have in past because scientific knowledge is ever growing. اب observations کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ پریویس نالج تو وہ ہمارا ہو سکتا ہے, ہم 5 سینسز کو استعمال کر کے آبزرویشنز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر پرانا علم پڑھتے ہیں, جیسے کتابیں پڑھنا, تو وہ بھی ہماری آبزرویشنز جو ہیں وہ بناتا ہے, چونکہ ہمارا جو سائنٹیفک نالج ہے وہ ہمیشہ ایک بڑھنے والی شے ہے. تیسرا سٹیپ بیٹے ہمارا بیولوجیکل میتھڈ کا, دیٹ از فارمولیشن آف ہائپوتھیسس.
اب سب سے پہلی بات بیٹے، یہ جو ہماری ہائپوتھیسس ہے یہ بنے گی کس سے؟ اٹ ول بی فارمڈ یا اٹ ول بی بیسڈ آن اویلیبل آبزرویشنز، جو مہیا کی گئی آبزرویشنز ہے، لیکن ان آبزرویشنز کا متعلقہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جو ہائپوتھیسس ہم بنانے جا رہے ہیں آبزرویشنز بھی ان کے متعلقہ ہوں، وہ غیر متعلقہ جو ہوں گی وہ ایکسکلوڈ کر دی جائیں گی۔ اب ہائپوتھیسس جو ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آبزرویشنز کو سائنٹیفک یونین لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر اب آپ کو کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کے لیے لاہور، ملتان، کراچی یا کسی بھی بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اب میاں چنو میں ہی وہی معیار آپ کی دہلیز پر میسر ہے۔ لیبارٹری کی نمایاں خصوصیات: جدید مشینری، اسٹرلائزڈ اور کشادہ ماحول، کیلیبرین اور کوالٹی کنٹرول، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مستند پیتھالوجسٹ اور لیب ٹیکنالوجسٹ کی زیر نگرانی، جہاں پر شوگر، گردے، جگر، دل، کولیسٹرول، پتنا، پیشاب، ہیپیٹائٹس، یرکان، عورتوں اور مردوں کی پوشیدہ امراض سے متعلقہ تمام ٹیسٹ انتہائی مناسب فیس میں کیے جاتے ہیں۔ بیرون ملک جانے کے لیے عارضی میڈیکل ٹیسٹ کے لیے تشریف لائیں۔ گھر سے سیمپل کلیکشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یونین لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، مہر محمد نئی، لیبارٹری مینیجر، بائیو کیمسٹ، لیب ٹیکنالوجسٹ، MS سی بائیو کیمسٹری، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، BSc میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، شیخ زید ہاسپٹل، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ میں لے کے آنا، جو غیر ضروری وہ نکال دینی ہے، جو ضروری ہے ان کو بھی ہم نے ارینج کرنا ہے ان دا ڈیٹا فارم۔ اس کو ڈیٹا فارم کیا ہوتا ہے؟ ارینجڈ فارم ہوتی ہے ہماری کسی بھی انفارمیشن کی، تو اس کو ڈیٹا فارم میں لے کے آئیں گے۔ اچھا جی، اب ہائپوتھیسس کیا ہے؟ اٹ may be an answer for the question میں نے کہا یہ جواب ہو سکتا ہے اس سوال کا جو پوچھا گیا، یا خود ہمارے دماغ میں آیا، یا اس بیولوجیکل پرابلم کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ثابت کون کرے گا؟ وہ ہمارے تجربات کریں گے کہ یہ واقعی جواب ہے یا یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ اور ہائپوتھیسس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ یہ ہمارا ایک خیالی بیان ہوتا ہے، خیالی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہم سچ سمجھتے ہوئے اپنا نیکسٹ کام اس پہ سارا کرتے ہیں۔ The tentative explanation of observation is called hypothesis۔ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ Tentative explanation of observation, that is called hypothesis۔ Tentative ایسی شے جس پہ کام ہو سکے، جس پہ مزید سوچ بچار ہو سکے، جس کو مزید علم کے لیے وہ مطلب مزید جاننے کے لیے وہ راہیں کھولے، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ٹینٹیٹیو۔ ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشنز، مطلب تحقیق طلب آپ کی وضاحت ہوتی ہے وہ کس کی؟ آپ کی آبزرویشنز کی۔ یہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود آبزرویشن ہے اس کو ہم نے مثال دیتا ہوں۔ پلازموڈیم جو تھا وہ داخل ہوتا تھا، ملیریا کاز کرتا تھا، ہائی گریڈ فیور ہوتا تھا، جان لیوا ثابت ہوتا تھا، ایک مسئلہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اوپر جاننے کے لیے سائنٹسٹ نے اویلیبل آبزرویشن سے ایک بیان بنایا جس کو ہائپوتھیسس کا نام دیا گیا۔
کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اب یہ ایک اتنا سا فکرہ جو تھا یہ ہماری اس پرابلم کا ہائپوتھیسس تھا. پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اچھا جی، اب بیٹے یہ جو ہائپوتھیسس بنائی جاتی ہے اس کی چند کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان میں چند خوبیاں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. ایویں منہ اٹھا کے نہیں کوئی بیان بنا دے گا. اس کے لیے اس بندے کے پاس خود علم ہونا ضروری ہے، اس بندے کو خود اس قابل ہونا ضروری ہے جو بندہ وہ ہائپوتھیسس بنا رہا ہے کہ وہ جو ہائپوتھیسس ہو ان میں یہ چند خوبیاں موجود ہوں. سب سے پہلی خوبی، اٹ شوڈ بی اے جنرل اسٹیٹمنٹ. کوئی بہت ہائی فائی ورڈنگ استعمال کر کے نہیں شے بنانی، کوئی فکرہ نہیں بنانا، عام بیان ہو. اٹ شوڈ بی اے جنرل اسٹیٹمنٹ. اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹو آئیڈیا. یہ تحقیق طلب خیال ہونا چاہیے، اس پہ کام ہو سکے، تجربات ہو سکیں. وہ کوئی ایسی بات نہ سلیکٹ کر لی جائے کہ جس کو بعد میں آگے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس پہ کوئی تجربات ہی نہ ہو سکے، اس کے اوپر سوچ بچار ہی نہ ہو سکے. It should agree with available observations. It should agree with available observations. اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آبزرویشنز جو آئی ہیں ہمارے پاس انہی سے ہم نے ہائپوتھیسس بنانی ہے. آبزرویشنز کو ارینج کر کے ڈیٹا فارم میں لے کے آنا ہے، پھر ہم نے ہائپوتھیسس بنانی ہے. اب ہماری ہائپوتھیسس بنانی ہے ہم نے کہ سانپ ڈستا ہے تو انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ساتھ پچھلی آبزرویشن لا سکتے ہیں کہ وہی کہ بارش پڑتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی تک بن رہا ہے ان دونوں کا، وہ غیر متعلقہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی آبزرویشن کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا. جو آپ کی ہائپوتھیسس بن رہی ہے وہ آپ کی آبزرویشنز کے ساتھ ایگری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے. یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. It should be kept as simple as possible. اس کو جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں، جتنا ممکن حد تک ہو سکے اتنا سادہ رکھا جائے. میں نے پہلے بھی بات کی جب یہ آپ سے کہا کہ should be general statement. کوئی بہت مشکل ہائی فائی یا لمبے چوڑے فکروں پہ مشتمل ہائپوتھیسس نہیں ہوتی کہ بات اصلی سمجھ ہی نہ آئے کہ اصلی اوریجنل بات کیا تھی، کرنا کیا چاہ رہے. چھوٹی ہم دیکھیں گے آگے جا کے، یہ ہماری جو پریکٹس یہ بلیک پیجز پہ ہے کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، اتنی سی بس ہائپوتھیسس ہے. جب اس کے سپریڈ کو پڑھنا ہے، سپریڈ کو اس نے دیکھنا ہے کہ پلازموڈیم پھیلاتا کون ہے، تو اس کی ہائپوتھیسس چھوٹی سی ہے، ماسکیٹوز سپریڈ پلازموڈیم یا ملیریا. تو ہائپوتھیسس جو ہے اس کو جتنا سادہ رکھ سکے اتنا سادہ رکھا جائے گا. It should be testable and potentially falsifiable. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. should be testable and potentially falsifiable. اس پہ کام ہو سکے، تجربات ہو سکے، ایکسپیریمنٹس ہو سکے.
تجربات یا ایکسپیریمنٹ ثابت کریں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، مطلب اس کو جھٹلایا بھی جا سکے. سائنٹسٹ اپنا پورا زور لگائیں گے اس کو جھٹلانے کے لیے، اس پہ تجربات کریں گے، مشاہدات کریں گے. آپ پہلے خود کرو گے، اس کے ریزلٹس رپورٹ کرو گے، پھر باقی لوگ بھی اس پہ کام کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے اب تک جو ہمارے پاس تھیوریز پہنچی ہیں وہ پہلے ہائپوتھیسز ہی تھیں. پہلے وہ بیولوجیکل پرابلم تھا، بیولوجیکل پرابلم سے وہ ہائپوتھیسز بنی، ہائپوتھیسز سے اس پہ تجربات ہوئے، وہ ہائپوتھیسز سچ ثابت ہو گئی. جو جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے یا غلط ثابت ہو جاتی ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو پھر مزید تجربات نہیں کیے جاتے. لیکن جو سچ ثابت ہوتی ہے ہائپوتھیسز تجربات سے، اس کو پھر پبلش کیا جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا اس میں بیولوجیکل میتھڈ میں پبلشنگ آف ریزلٹس یا سمرائزیشن آف ریزلٹس اینڈ پبلیکیشن آف ریزلٹس، رپورٹنگ آف ریزلٹس. اب اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اگر وہ پھر بھی نہیں جھٹلائی جاتی تو پھر وہ تھیوری بن جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا فلاں کی تھیوری، فلاں کی تھیوری. وہ بات ہوتی ہے، وہ بیان ہوتا ہے جس پہ بہت سارا کام ہوا لیکن ابھی تک اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا. پھر وہ تھیوری لا بن جاتی ہے کہ مزید اس پہ کام ہوا، مختلف اینگل سے اس پہ کام ہوا، لیکن وہ پھر بھی جھٹلایا نہیں جا سکا. جیسے اب نیوٹنز لا، آپ کے پاس نیوٹنز لا آف موشن ہے نا آپ کے پاس فزکس میں، وہ لاز بن چکے. لاز کیوں بن چکے؟ کہ ان کے اوپر مختلف ایرا میں، ایک تو وہ 3-4 صدیاں پہلے کام ہوا، اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک غلط ثابت نہیں ہو سکا، تو اب کیا بن گئے؟ لا. اچھا جی، کام ہو سکے اور اس کو جھٹلایا بھی جا سکے. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false. راستہ ہونا چاہیے جس سے ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہائپوتھیسس غلط ہے. A way to disprove the hypothesis. ہائپوتھیسس کو غلط ثابت بھی کیا جا سکے. A great deal of care and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. میں نے پہلی بات پہ ہی آپ کو کہا تھا کہ ایویں ہی کوئی منہ اٹھا کے نہیں بنا دے گا ہائپوتھیسس. اس کے لیے آپ کو دماغ کریٹیو ہونا چاہیے، سوچ بچار والا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، وہی اس کے متعلق ہائپوتھیسس جو ہے وہ بنا سکتا ہے. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. بیالوجسٹ جو ہے وہ وجوہات بیان کرتا ہے ہائپوتھیسس بنانے کی. وجوہات کی بنیاد پر ہائپوتھیسس بنائی جاتی ہے، ریزننگ کی بنیاد پر. اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ فکرہ تم نے کیوں بنایا ہے، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب بھی تو ہونا چاہیے کہ ساڈے کو میرا دل کیتا میں بناتا. جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے نظام سارا، کوئی بھی بات کوئی کہہ دی جاتی ہے تو اس پہ پھر لڑا جھگڑا جاتا ہے، اس کو غلط نہیں مانا جاتا کہ ہاں یار میری غلطی ہے یا میرے پاس اس کی کوئی منطق نہیں تھی. ہم دیکھتے نہیں پولیٹیکل ٹاک شوز، یہ وہ ساری چیزیں ٹی وی میں چلتی نہیں، وہ یہی ہوتا ہے جو جس کے منہ سے بات نکل گئی ہاں بس یہی سچی ہے، اور اس پہ لڑنا مرنا بس. اور عام ہمارے رویے بھی یہی ہیں. جو بات میں نے کہہ دی ہے، میرے 2 دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہے ٹھیک ہے منو، میرے پاس وجہ نہیں ہوگی اس کو، لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں بنتی. ان کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ ہائپوتھیسس بنانے کی کیا وجہ ہے تو آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے، آپ بتا سکیں کہ میں نے اس وجہ سے یہ ہائپوتھیسس بنائی.